अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महजबीन और आप सुन रहे हैं ओजे आवाज़। ओजे आवाज़ की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप बफज़्ल ताला खैरियत से होंगे। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम है इस्तिखारा से मुतालिक, रूहानी मसाइल से मुतालिक, जिसमें आप हमें अपने रूहानी मसाइल से आगाह करते हैं और हमसे रूहानी रहनुमाई तलब करते हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अपने मुख्तलिफ रोज़मर्रा ज़िंदगी के रूहानी मसाइल के लिए, और आप अगर इस्तिखारा करवाना चाहें अपने रूहानी मसाइल से मुतालिक तो इस्तिखारा करवा सकते हैं और उसकी मुकम्मल आपको रूहानी रहनुमाई फ़राहम की जाएगी। तो प्रोग्राम के दौरान मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि आप हमें किस तरह से अपने मसाइल पहुँचा सकते हैं और आपके मसाइल को हम किस तरह से प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दौरान प्रोग्राम बताती रहूँगी। अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उस्ताद मोहतरम, मैं आपकी इजाज़त से प्रोग्राम शुरू करना चाहूँगी। जी बिस्मिल्लाह करेंगे। तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल है साद साहब का रावला कोट से। इनकी एज 27 इयर्स है और इनका सवाल ये है कि ये केटरिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि केटरिंग का बिज़नेस इनके लिए कैसा रहेगा अपने नज़दीक रवात, कलर सईदा या रावलपिंडी में। साद उम्र 27 साल है, रावला कोट से हैं, कैटरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर ये रावला कोट में करें तब भी बहुत बेहतरीन है, रवात और कलर सईदा में ना करें, रावलपिंडी में करें तो तब भी बेहतरीन है। राइट जी साद साहब, आपके लिए बेहतरीन है केटरिंग का बिजनेस। आप जिस सिटी में भी करते हैं, रावला कोट में या रावलपिंडी में, आप जहाँ से भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है आपके लिए। नहीं, रवात और कलर सईदा से अच्छा नहीं है। सॉरी, रवात और कलर सईदा से अच्छा नहीं है। रवात और कलर सईदा से अच्छा नहीं है, बट रावला कोट और रावलपिंडी से ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जी जी, अगला सवाल है बुशरा रफीक साहिबा का जहलम से। ये 31 इयर्स इनकी एज है और सवाल इनका ये है कि कोई कारोबार का मशवरा दें, मैं घर में बैठकर काम करना चाहती हूँ। बुशरा रफी, 31 साल उम्र है। जी HR से रिलेटेड जितने भी काम हैं ये कर सकती हैं। लोगों से मिलना जुलना, मार्केटिंग, सेल्स, एम्ब्रॉयडरी, घर में बैठ के
کوئی چیز بنائیں اور پھر ڈیلنگ خود کریں تو کافی برکت رہے گی. کوئی بھی ایسا کام جو بولنے سے ملتا ہے جیسے مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, کیونکہ سیلز جو ہے نا, سیلز ہمیشہ نہیں کرنی پڑتی. سیلز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جب آپ کے تعلق بن جاتے ہیں تو پھر یہ آٹو ہو جاتا ہے, یعنی کہ یہ آٹو پہ چلا جاتا ہے, آپ سے موبائل پہ ہی کام چل رہا ہوتا ہے. شروع میں تو ہر چیز کے لیے ہل جل کرنی پڑتی ہے, لیکن بعد میں وہ آٹو پہ چلا جاتا ہے. ایچ آر سے ریلیٹڈ مارکیٹنگ, سیلز, ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. Alright. جی بشرا صاحبہ, آپ کے لیے ہوم بیسڈ جو آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں, جس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا, تو آپ گھر میں مارکیٹنگ کا کام اگر کرنا چاہیں یا سیلز کا کرنا چاہیں, اور اس کے علاوہ امبرائڈری وغیرہ کا, یعنی کہ وہ بھی سیلز میں ہی آ جاتا ہے, تو اس طرح کے سیلز والے کام آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. یہ ان میں سے آپ دیکھ لیں, جو بھی اویل کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں اور اسٹارٹ کر سکتی ہیں. اگلا سوال ہے ڈاکٹر افضل صاحب کا, دینا کینٹ سے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے, 39 ایئرس ان کی ایج ہے. سوال ہے کہ جنرل پریکٹیشنر ہوں میں, لیکن پیشنٹس مطمئن نہیں ہوتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے سیلز بھی بہت اچھی تھی, لیکن اب ایسا نہیں ہے, تو وہ وجہ جاننا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر افضل 39, دینا کینٹ. جی ان کا جو مسئلہ ہے, ان کا دھیان نہیں ہے. مطلب کہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیشنٹ کو صحیح فوکس نہیں کرتے. اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد یا نافیو 121 مرتبہ یا نافیو پڑھیں, اور اپنی مال و دولت سے جو بھی آپ کی سیل ہوتی ہے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں ضرور نکالیں. تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو 20 سے 21 دن میں یہ جتنی بھی صورتحال ہے یہ آپ کے قابو میں آ جائے گی, اور مطمئن بھی ہوگا آپ کا پیشنٹ, اور کافی آپ کی کلائنٹیج بڑھ جائے گی. جتنا بھی پیشنٹ ہے آپ کا بڑھ جائے گا. 10واں حصہ چیریٹی کریں, اور 121 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا نافیو پڑھیں. اوکے. جی ڈاکٹر افضل صاحب, آپ نے سوال کیا تھا کہ پیشنٹس مطمئن کیوں نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دھیان کی کمی کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی کمپلینٹس کا سامنا ہے. تو آپ ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ یا نافیو پڑھیں, اور اس کے علاوہ اپنی انکم میں سے, اپنے جو آپ کی آمدنی ہے اس میں سے 10واں حصہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں, یعنی کہ عشر کا اہتمام کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت نفع بھی حاصل ہوگا, اور آپ کے پیشنٹس بھی مطمئن ہوں گے, پھر آپ کو اس طرح کی کمپلینٹس نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اگلا سوال ہے استاد محترم امید شرما صاحب کا. امید شرما ہے یا امید شرما ہے, 46 ایئرس کی ایج ہے, یہ یو اے میں ہے, اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پروگرام کا ریفرنس مجھے زبیر صاحب گجرات انڈیا والوں سے ملا. آپ کا پروگرام سنا بہت اچھا لگا. مجھے یہ سمجھا دیں کہ ایشور, اللہ, خدا, گاڈ, یہ کیا سب ایک ہی ہستی کے نام ہے یا یہ سب الگ الگ ہے؟ امید شرما صاحب 46 سال عمر ہے, یو ای سے.
جی بہت شکریہ ان کا، بہت بہت شکریہ کہ یہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، اور زبیر صاحب کا بھی شکریہ جو گجرات سے جنہوں نے ان کو ریفرنس دیا ہے۔ جی امید صاحب، یہ ایشور، اللہ، خدا، گاڈ، یہ سب ایک ہی ہستی کے نام ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کو پوچھتے ہیں، وہی آپ ہی کے اللہ تعالیٰ ہیں، وہی آپ کے ایشور ہے، وہی ہمارے ایشور ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمارے جو ریلیجیس جو مینٹور ہیں وہ اس بات کو بتاتے نہیں ہیں، پھیلاتے نہیں ہیں لوگوں میں، جس کی وجہ سے ہم سب میں بہت گیپ ہے۔ اور گیپ کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں، اس کا رب جو ہے وہ فلاں ہے، اس کا رب فلاں ہے، ہمارا رب کوئی اور ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم سب کا ایک ہی رب ہے، بس وہ الگ الگ انداز سے ہر انسان اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کو پوج رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ایک اس کا جلال ہے، اس کا روب ہے، اس کا دبدبہ ہے کہ اس نے اپنی آنرشپ اور کسی کو بھی نہیں دی۔ آپ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، سب کا ایک ہی خدا، اور وہ وہی خدا ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں یا ہم عبادت کرتے ہیں، وہی اسی کو آپ کرتے ہیں۔ ایشور، اللہ، خدا، گاڈ، یہ سب ایک ہی اللہ کے نام ہے۔ جزاک اللہ استاد محترم، بہت خوبصورت جواب دیا ہے آپ نے۔ جی شرما صاحب، امید ہے کہ آپ کو بہت تسلی بخش جواب ملا ہوگا اور بھی ہو گئے سوال سے جو آپ کا سوال۔ تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے عمیر مکی صاحب کا۔ 49 ایئرس ان کی ایج ہے، اور سوال یہ ہے کہ میری بیک بون میں بہت پین رہتا ہے، بہت علاج کروایا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ 4 kg ہے۔ عمیر مکی صاحب ہے، 49 سال عمر ہے، مکہ شریف سے تعلق ہے ان کا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی عمیر مکی صاحب، یہ آپ کا جو بیک بون کا مسئلہ ہے یہ سارا وزن کی وجہ سے ہے۔ 84 kg وزن ہے آپ کا کم از کم 14 کلو وزن زیادہ ہے، اور اس کا اثر بیک بون پہ ہی آ رہا تھا۔ جن سے بھی آپ نے علاج کروایا ہے ان کو سب سے پہلے تو آپ کو یہی بتانا چاہیے تھا کہ جی آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، جس بنا پہ یہ سارا وزن جو ہے وہ بیئر جو کرتی ہے، وہ آپ کی بیک بون جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنا وزن کم کریں تو خود بخود یہ آپ کی ساری دردیں اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ وزن کم کرنے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا ڈائٹ پلان جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی عمیر صاحب، آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کی بیک بون میں پین رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اوور ویٹ ہیں۔ اگر آپ اپنا ویٹ تھوڑا سا بھی ریڈیوس کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ بیک بون کا پرابلم نہیں ہوگا۔
اور سامعین جیسا کہ استاد محترم نے بتایا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے اپنے ڈسکرپشن باکس میں ایک گائیڈ لائن بھی شامل کر دیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں جب ہم نے کچھ کووڈ سے ریلیٹڈ مشورے دیے تھے اپنے پروگرام میں شامل کیے تھے کہ اگر آپ کو اس طرح سے موسم چینج ہونے پر آپ کو کون سی میڈیسن لینی چاہیے تاکہ آپ موسمی بخار سے افیکٹ نہ ہو، یا اس کے علاوہ اگر آپ کووڈ سے سفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے. تو وہ سامعین نے اس بات کو بہت پسند کیا اور پھر سامعین کے بہت زیادہ اصرار پر ہم ہومیوپیتھک اور یونانی طبی مشورے بھی شامل کرنے کی درخواست کریں گے استاد محترم سے کہ وہ شامل کریں پروگرام میں طبی مشورے بھی. اور اس لیے سامعین اب آپ اگر طبی اور صحت عامہ سے ریلیٹڈ بھی ہم سے سوال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو طبی مشورے بھی دیے جائیں گے آپ کی صحت کے متعلق. آپ صحت سے متعلق جو ہے ہسٹری ضرور بتائیں، عمر، وزن، ہائٹ، کب سے مسئلہ ہے یہ ضرور بتائیں تاکہ ہم آسانی سے ان کے لیے نا کوئی دوائی سجیسٹ کر سکیں. جی اگر آپ اپنی صحت سے متعلق کوئی مشورہ لینا چاہتے ہو تو اپنی میڈیکل ہسٹری ضرور بتا دیں اپنے، یعنی کہ صحت کے بارے میں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ایج، ہائٹ اور ویٹ وغیرہ بھی ساتھ میں ضرور بتا دیں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے گائیڈ کیا جا سکے. بالکل. جی سامعین چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. تو اگلا سوال ہے علی صاحب کا لسبیلا سے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے، ان کی ایج 36 ایئر ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ یہ مشروم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مشروم کا بزنس ان کے لیے کیسا رہے گا. استاد محترم استخارہ کر کے رہنمائی فرما دیں. جی جی محترم، یہ مشروم کا بزنس بہت اچھا ہے لیکن لسبیلا میں چلے گا نہیں، کیونکہ لسبیلا میں عام طور پہ گرمی پائی جاتی ہے، اور یہ جو مشروم کی کراپ ہے یا اس کا جو پلانٹ ہے یا جو بھی اس کا یہ پودا ہے، یہ 26 ڈگری سے زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ 27 بھی ہوگی تو یہ جل جائے گا، مر جائے گا، مرجھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس ٹیمپریچر کو، اور اس کا آپ وہ کنٹرول جسے کہتے ہیں فارم بنا لیتے ہیں، پھر تو مناسب ہے. لیکن میرے نظام میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو یہ مہنگا پڑے گا. آپ کو جیسے راول پنڈی ہے، مری ہے، ٹھنڈے علاقے جو بھی ہیں، مانسیرا، اکٹا آباد، ہری پور، اس طرح کے علاقوں کی نسبت آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. بجلی بہت مہنگی ہے. اگر آپ ایئر کنڈیشننگ کر کے بھی کوئی سلسلہ کرتے ہیں تو مہنگا پڑ جائے گا آپ کو. اس لیے آپ ٹھنڈے علاقے میں اگر جا کے کرتے ہیں، کشمیر کا آدھا جو کشمیر ہے اس میں موسم بڑا معتدل رہتا ہے سارا سال، تو ان علاقوں سے تو کریں. لیکن آپ کے علاقے سے یہ ممکن نہیں ہے کمرشل لیول پہ. اگر گھریلو لیول پہ لینا ہے تو آپ بے شک کر لیں، کمرشل لیول پہ یہ آپ کو نقصان دے گا. لیکن یہ بزنس بہت اچھا ہے. آپ اس کا کنٹرول کر لیتے ہیں ٹیمپریچر تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن وہ میرے حساب سے مہنگا پڑے گا آپ کو. جزاک اللہ. جی علی صاحب، آپ نے اپنے سوال کا جواب ملاحظہ فرما لیا ہوگا. استاد محترم نے کافی تفصیل سے آپ کو گائیڈ کیا ہے. تو آپ جیسے انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے آپ اسی طرح سے انسٹرکشنز کو فالو کیجیے گا. جی سامعین، آپ سے اجازت طلب کریں گے کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک بار پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ آپ اپنے تمام روحانی مسائل کے لیے ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. استخارہ کروانا چاہیں آپ اپنے کاروباری مسائل سے متعلق، شادی سے متعلق، رشتوں سے متعلق یا اپنی صحت سے متعلق، یعنی کہ آپ کی روزمرہ زندگی کے جو بھی مسائل ہیں ان سے متعلق آپ ہم سے استخارہ کروا سکتے ہیں. اور صدقات اور تسبیحات کے ذریعے سے آپ کی مکمل روحانی رہنمائی کی جائے گی. اور رابطہ کرنے کے میڈیمز بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں،
اور ویڈیو کے نیچے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.